बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में मसाइल बहुत हैं, लेकिन आलमी सतह पे जो कुछ हो रहा है उस पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है। और सबसे पहले आज एक अहम दिन, पाकिस्तान साथ देता है अपने कश्मीरी भाइयों का। 76 साल हो चुके। शब खून मारा था भारत ने कश्मीरियों पे, और ये सिर्फ लफ्ज़ी कहानियाँ नहीं हैं, ये एक तारीख़ है जिसमें कश्मीरी आज तक जल रहे हैं। ना जाने कितने कश्मीरी जामे शहादत नोश कर गए, कितने ही गिरफ्तार हैं, कितनी माओं की इज्जतें, बेटियों की इज्जतें लूटी गईं, और कितने ही आज गिरफ्तार हैं। लेकिन आलमी सतह पे कोई इस बात पे कुछ नहीं कहता। जिस तरह दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी आवाज़ उठाते हैं कि जनाब मुसलमानों के साथ बेहतर सलूक किया जाए, मुसलमानों का ख्याल रखा जाए, या मुसलमान कम्यूनिटी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन साथ हम ये देखते हैं कि भारत ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, हम तो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक देखते हैं, बल्कि भारत का टारगेट ये है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है उसमें भारत आगे होता है। आज इस हवाले से बात करेंगे। जो कुछ है 76 ईयर्स हो चुके, और हम अपने कश्मीरी भाइयों का किस तरह से साथ दे सकते हैं, क्या कुछ हुआ, कुछ तबसरा इस पे, और कुछ बातें, कुछ दुआएं भी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दानियाल जिलानी साहब। आप बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, और इसके साथ ही मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर तारिक खलील साहब। आप तज़ियाकार हैं, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है मुबशिर मीर साहब ने। आप तज़ियाकार हैं। मोहसिन काज़मी साहब भी तज़ियाकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। सबसे पहले दानियाल जिलानी की तरफ चलते हैं। दानियाल, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। दानियाल, क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना। आज मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासपाना कब्जे को 76 साल गुजर चुके हैं। क्या तज्ज़िया आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो भारत ने शब खून मारा था कश्मीरियों के ऊपर, उसको 76 साल गुजर गए हैं, और मैं समझता हूँ कि आलमी दुनिया पे अभी सोई की सोई है और इस पे कोई आवाज़ नहीं उठा रही। बहुत एक अफसोस का मुकाम है। और इसी तरह से अब भारत, कश्मीर और पाकिस्तान और कनाडा के साथ साथ आपने देखा होगा कि कतर के अंदर भी भारत ने अपनी जो दहशतगर्दी है और जो अपनी दहशतगर्दी कार्रवाई हैं वो भी आगाज उसका कर दिया है। अभी हालिया में आपने देखा है कि जो कतर में वाक़या हुआ, और एक जो सीनियर अफसर जो नेवी के थे वो पकड़े गए थे 1 साल पहले, और उन पे फिर कतर गवर्नमेंट ने उन पे एक केस चलाया प्रॉपर, और 1 साल बाद कुछ दिन पहले उनको जो है सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया है। तो इससे बात ये वाज़ेह जाहिर होती है कि भारत पूरी दुनिया में जो है एक दहशतगर्द की जो पॉलिसी है उसको लेके चल रहा है, और भारत नहीं चाहता कि दुनिया में अमन कायम हो। और भारत हर ममालिक के अंदर जो उसकी दहशतगर्दी है और इसका जो इंटेलिजेंस का जो तरीकाकार है उसमें मुदाखलत कर रहा है, और हर मुल्क की कौमी मुफाद और कौमी सलामती के अंदर इंटरप्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी है कि अभी जिस तरह से भारतीय गवर्नमेंट के साथ आलमी सतह पे मुख्तलिफ ममालिक के ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात क्यों हैं? क्या उनकी अपनी पॉलिटिकल जो डिप्लोमेट पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, या भारत की आलमी सतह पे अभी ज़रूरत है कि ताकि पाकिस्तान के साथ जिन ममालिक के अलाइंस हैं उनको साइड में कर दिया जाए और भारत को मिला के एक दूसरा अलाइंस बनाया जाए, उसमें भारत की ज़रूरत है? इसमें दो बातें जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो ये हैं। ठीक है, भारत जो कर रहा है वो तो आलमी सतह पे नज़र आने लगा है, लेकिन इस वक्त भारत के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक के, उसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, इस वक्त जो दुनिया में 2 ब्लॉक चल रहे हैं, एक जैसे कि अमेरिका ब्लॉक है और एक जो रशिया ब्लॉक था जिसको अभी चीन हेड कर रहा है। तो इसमें जो अमेरिका के साथ जो 5 आइज हैं, जिसमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका कनाडा है और दूसरे ममालिक हैं वो हैं, और इसमें इसी तरह से इंडिया भी उसी ब्लॉक में शामिल है। और इसी तरह से जो रशियन ब्लॉक में जो है चाइना, जो रूस है, चाइना है, और जो दूसरे ममालिक शामिल हैं। तो ये एक सुपर पावर की जंग है, और उसमें एक जो भारत का किरदार है उस हवाले से भी दुनिया की एक मजबूरी भी है। लेकिन हालिया हमने जो देखा कि जो कनाडा में वाक़या हुआ, जो भारत ने वहाँ पे जो सिख रहनुमा थे उनको कत्ल किया, तो उसके बाद जो कनाडा की
کینیڈا جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اپنی بھارت میں کر رہا تھا وہ محتاط ہو گیا، اور بھارت کی جس طرح سے پالیسی دنیا کے اور اس بھارت کا جو مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور دنیا بھی اس بارے میں اب سوچ رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کینیڈا واقعہ کے بعد جس طرح سے امریکہ نے سٹینڈ لیا، پھر آسٹریلیا نے سٹینڈ لیا، اور پھر جو انٹیلیجنس شیئرنگ وہاں پہ ہوئی، تو اس کے بعد بھارت کے دنیا کے ساتھ اس طرح کی روابط نہیں رہی. اور دنیا کو سوچنا بھی چاہیے کہ آپ کس ملک کے ساتھ تعلقات رکھیں جو ہر ملک کی قومی سلامتی پہ حملہ کرتا ہے، جو ہر ملک کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہے. آپ نے دیکھا پہلے اس نے کلبھوشن یادو کو پاکستان کے اندر پکڑا گیا، پھر اب قطر کے اندر جو واقعہ ہوا، اور اب جو کینیڈا کے اندر واقعہ رونما ہوا، تو اس سے ایک جو بھارت کا مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے ساتھ واضح ہو رہا ہے، اور دنیا اس بارے میں سوچ رہی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آگے چل کے بھارت کے دنیا کے ساتھ اسی طرح کے روابط. اچھا، آج بھی اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی پاک فوج نے بھارت کا منہ توڑ جواب دیا. آج بھی ایک کوشش ناکام بنائی گئی ان کی طرف سے، اندھا دھند فائرنگ کی گئی بارڈر کی طرف سے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اس وقت کیا ٹائم تھا یہ کرنے کا، یا دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی، یا یہ اس وجہ سے تھا کہ ہم جو یہاں پہ غیر ملکیوں کو نکال رہے ہیں اپنے ملک سے اور جانے کا ان کو الٹیمیٹم مل گیا ہے؟ کیا اس کی کوئی وجہ اس سے کڑی مل سکتی ہے؟ کہ ظاہر سی بات ہے یہ بھی تانے بانے ضرور ملتے ہیں کہ جو کچھ افغان باشندے، ہم سب کو نہیں کہہ سکتے، وہ بھی بھارت کے اعلی کار بن کے پاکستان میں اپنے مذموم عزائم کو اس کا آگے لے کے چل رہے تھے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس وقت تین چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو جو آج کے کشمیر پہ جو بھارت نے قبضہ کیا تھا، 27 اکتوبر کا دن تھا، ایک یہ دن بڑا اہم دن تھا. اس کے علاوہ بھارت جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے دنیا کے سامنے، اور وہ دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا تھا، اور پاکستان میں کو اندر ایک اور دہشت گردی پھیلا کے پاکستان کو جو ہے وہ ناکامی دینا چاہتا تھا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک افغان ایشو، دوسرا بھارت پہ جو کینیڈا کا واقعہ ہوا، پھر جو قطر کا. اس وقت آپ عالمی میڈیا اٹھا کے دیکھیں، جو قطر کے اندر بھارت کی دہشت گردی کی جو رسوائی ہوئی ہے اور جو سزا ہوئی ہے، پوری عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اس طرح کی کارروائی کر کے بارڈر کے اندر ڈسٹربنگ پیدا کر کے دنیا کی جو توجہ ہے اس طرف ہٹانا چاہ رہا ہوتا. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے دانیال جیلانی صاحب. بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ محسن کاظمی صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب، کیا سمجھتے ہیں آج مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ حملے کو 76 سال گزر گئے، اور جس طرح سے دانیال نے تجزیہ کیا، آپ سے میں اس سے آگے کی بات کروں گی کہ اس وقت ہم اوور آل جو بھارت کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو عالمی سطح پہ کیا پوزیشن لگ رہی ہے؟ کہ عالمی طاقتیں اس بات کو سمجھیں گی کہ واقعی بھارت وہ ریاست ہے جو دہشت گردی پھیلا رہی ہے، یا نہیں جناب وہاں سے آنکھیں بند کر دی جائیں گی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی ملک کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پرسپیکٹو میں جانا پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکل انالیسس، دوسری ہوتی ہے ریئل پالیٹکس. وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اس وقت دنیا میں کیا اسٹریٹجک چینجز آ رہی ہیں، جس میں بھارت جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ بن گیا ہے، بیکاز اٹ از اے فلکرم فار دی امریکن پالیسی ان دی ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ آلسو ٹو سم ایکسٹینٹ ان دی ورلڈ پالیٹکس. They are now the fifth economic reality, or maybe fourth by next year. They are a large population, they have a large market, and a very strong army to support Americans in case of any eventuality if the chips are down with the East Bloc and the West. تو اس لیے بہت ساری چیزیں نظر انداز بگ پاورز کرتی ہیں، کیونکہ ان کا جو بگر کینوس ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ کہ میرے یا آپ کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ جی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. دے آر ناٹ کنسرنڈ. اب اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہی کہہ رہی تھی کہ 7,500 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے، خاص طور پہ بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیا سب کی آنکھیں بند ہیں؟ لیکن میں آپ کو ایک بڑی افسوسناک
یہ جب یہ اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے غالباً 16 اکتوبر کو، تو ان کی جو ڈیفنس منسٹری ہے اسرائیل کی، اس کے ایک اسپوکس مین نے، وہ بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، اس نے کہا کہ دے آر اینیملس پیلسٹینینس اینڈ وی ول ٹریٹ دیم لائک اینیملس. So this is the concept they are carrying as far as the Palestinians are concerned. So if America is behaving, because America is the custodian of the new coms, jisko kehte hain Christian Zionists are, and there is the linkage between Christian Zionist and the Jew Zionist. There is a difference between the Jews and the Zionists. Jews جو ہیں orthodox Jews, they want to live peacefully with the Muslims because they have been living with them for 3000 years. اور بھی ان کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ ہم نہیں، ہمارا مذہب نہیں کہتا یہ سب کچھ. Zionist is a creation of the unfortunately، جیسے ہمارا کشمیر پرابلم ایک کریٹ ہوا ہے برٹش کی وجہ سے، اسی طرح پیلسٹینین اسٹیٹ بھی بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے، نہ لوگوں کو پتہ ہے، نہ یہ ڈائجسٹ کر پاتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے ان کے ایک بھی رہنما نے بیان دیا کہ ہمارا مذہب نے نہیں کہا یہ سب کچھ، ہم نہیں کر رہے ہیں یہ سب کچھ. ان کے اپنے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کے مخالف ہیں. یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے بیسکلی. ابھی 2 دن ہوئے غالباً سینڈی برنر کی اسپیچ تھی کانگریس میں، اینڈ اٹ از ورتھ لسننگ. ہی سیڈ وی آر گیونگ aid to Israel 3.5 billion in military aid. And we have a right to question them why they are doing this inhuman acts in the Palestine. If Israel has a right to exist, so as the Palestinian. There are saner voices also there in the America. بعض اوقات مجھے وقفہ لیتے ہوئے بڑا وہ تکلیف سی ہوتی ہے کیونکہ بات اتنی روانی سے چل رہی ہوتی ہے، لیکن مجبوری ہے. اور بریک کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے کاظمی صاحب سے کہ تمام چیزیں جو عالمی سطح پہ ہو رہی ہیں، پاکستان کو اپنی سیاست کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے اور اس وقت کس طرح اس کے ماحول کو کریٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی دفاع بھی کریں، اور اسی طرح جب ہم مضبوط ہوں گے تو دوسرے ممالک کی دفاع کی طرف بھی جائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جہاں ملک میں بہت سارے مسائل ہیں، وہاں ایک مسئلہ جس کو آخر کار ایڈریس کر لیا گیا ہے، پہلے بھی کیا گیا ہوگا، لیکن عالمی سطح پہ بھی پریشر اور پھر پاکستان کے بھی کچھ مفادات انوالو تھے جو کہ ماضی کا حصہ ہیں. اور ماضی کی بات پہ بعض اوقات اس لیے بھی تنقید نہیں کی جا سکتی کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ پہ، فیصلہ سازوں پہ کسی پہ بھی تنقید کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے وہ فیصلے ٹھیک ہوں اور اس کے لحاظ سے بعد میں وہ چیزیں غلط ثابت ہو گئی ہوں. اسی طرح سے سیاستدانوں کے کچھ فیصلے بھی ہم بعد میں تنقید کا ضرور کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس جگہ کے لحاظ سے اس تناظر میں وہ چیزیں بہتر ہوئی ہوں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دوسروں کی جنگ میں ہم شامل ہوئے، لیکن اگر جنگ میں شامل نہ ہوتے تو ہمارا پڑوسی کون ہوتا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے، بڑی باریک سی بات ہے. اس تمام سیناریو میں ہوا یہ کہ پاکستان کے اوپر بوجھ پڑا اور ہمارے پاس جو افغانی تارکین وطن تھے ان کی بڑی تعداد یہاں پہ آئی. پہلے بھی آئی، ہم اس کو 80s میں بھی دیکھتے رہے ہیں، بعد میں بھی ہم نے دیکھا، اس وقت جو امریکی انخلا ہوا اس کے بعد بھی دیکھا، اور ہم اسلام آباد میں بھی کافی عرصے سے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے. لیکن آہستہ آہستہ آخر کار حکومت نے فیصلہ کیا کہ تارکین وطن کو واپس بھیجا جائے، وہ لوگ جو کہ غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم تھے. اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے شواہد ملتے ہیں جو کہ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ رہ بھی رہے تھے اور بہت ساری غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں شامل بھی تھے. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کراچی میں اسپیشلی اور دوسرے شہروں میں تو بہرحال ایک الگ ہی چیز ہے، کلاشنکوف کلچر اور منشیات کا کلچر کب سے شروع ہوا. اس میں ہم کسی پارٹی کو، کسی جماعت کو ہم نام نہیں لے سکتے، نشانہ نہیں بنا سکتے. لوگوں کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے یہ چیزیں 80s میں شروع ہو گئی تھی، چاہے وہ آپ کو ایران پراکسی والا مسئلہ ہوا ہو یا پھر افغانستان میں مسائل ہو. بہرحال اس تمام سیناریو پہ بات کریں گے. ہم یہاں پہ میرے ساتھ محسن کاظمی صاحب موجود ہیں. محسن کاظمی صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں بہت کم وقت رہ گیا ہے جو حکومت نے ٹائم دیا ہے تارکین وطن کو اپنے ملک میں جانے کے لیے، اور باقاعدہ خاص اماؤنٹ کی بات کی گئی ہے کہ ایک فیملی 50,000 سے اوپر لے کے نہیں جا سکتی، سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں افغان گورنمنٹ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے یا پھر سامنے سے ایک وہ جو نفرت والی بات ہے وہ بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم ماضی میں بھگت چکے ہیں اس بات کو کہ جب سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا گیا تو افغانستان کے جو عام لوگ تھے ان کے دل میں ایک نفرت بھی پیدا ہوئی تھی. کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں پہلے تو اس پہ توجہ دی کہ جب رشیا نے انوینشن کی تھی افغانستان میں 1979 اور 78 سے شروع ہوا اس سلسلہ، اور جب سے افغانی پاکستان میں آئے، نہ صرف پاکستان میں آئے، ایران میں بھی آئے ہیں اور ہندوستان میں بھی آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایران کے پاس وہ تیل ہے، دولت مند ملک ہے، ہم تو غریب ملک ہے۔ اب کل ہی ہم نے بیان سنا، لیکن سر قطع کلامی کی معذرت، ایران نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا، اور مجھے اگر میں صحیح ہوں تو 2003-2004 میں انہوں نے ان کی واپسی کا بھی انتظام کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کے ملک سے وہ جانے لگے تھے۔ اصل میں ایران نے بڑا اچھا مینجمنٹ یہ کیا تھا کہ ان کو کیمپ میں رکھا تھا اور ان کا ایک ریکارڈ مینٹین کر دیا تھا، ان کو ایک کارڈ ایشو کر دیے تھے، اگر آپ کیمپ سے باہر کسی جگہ جائیں گے یہ کارڈ دکھا سکتے ہیں اور پھر واپس آپ کو یہاں آنا ہے، تو ان کو کنٹرولڈ میں رکھا، جبکہ ہمارے کیا ایسا نہیں ہے۔ ہمارے کیا پاکستان میں جب آنا شروع ہوئے، جس کا دل چاہ لاہور ٹک گیا، جس کا دل چاہ کراچی آ گیا، اور ظاہر ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا۔ دیکھیے میں ایک اس پہ ذرا تبصرہ جو کروں، ہو سکتا ہے مجھ سے بہت سے لوگ اختلاف کریں، یہ پاکستان میں جو ہمارے کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے دنیا میں، اس کے روئے روا دو ہیں، ایک اسرائیل، ایک امریکہ۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ترقی پذیر ملکوں پہ نظر رکھتے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں 57 جو مسلم ممالک ہیں وہ سب تقریباً ترقی پذیری میں ہیں۔ اب عربوں کے پاس تیل نکل آیا، چلیے ان کی معاشی حالت بہت بہتر ہو گئی، لیکن ہمارے جیسے ملک کی معاشی حالت خراب نہیں تھی، بہت شاندار تھی، ایوب خان کے دور میں بھی تھی، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں جنرل مشرف صاحب نے جو حکومت سنبھالی تھی اس سے اچھا پیریڈ پاکستان میں آپ کو کسی ڈکٹیٹر کے پیریڈ میں نہیں ملے گا۔ عوام مطمئن تھی، مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی، عام آدمی کو کوئی شکایت نہیں تھی، ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ سر اس کی وجہ تھی نا، ہمارے پاس ڈالر بڑے ایک وافر تعداد میں آئے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک ساتھ بھی دیا تھا دوسری قوموں کا، ڈالر بڑی وافر تعداد میں ہمارے پاس آئے ہوئے تھے نا، ہم نے افغان جنگ میں جو ہے وہ لبیک کہہ دیا تھا، ہم نے کہا تھا ہم بیچ میں نہیں پڑیں گے، ہم نے بہت ساری چیزیں دے دی تھیں ان کو۔ دیکھیے اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب مشرف صاحب نے حکومت سنبھالی لیں تو انہی نے قومی اسمبلی ختم کر دی، صوبائی اسمبلیاں ختم کر دی، سینٹ سے کام چلایا اور اس کے اندر کافی بچت ہو گئی۔ پھر وہ وہاں کا واقعہ ہو گیا 9 نومبر والا امریکہ کا ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد انہیں بہت مال ملا۔ اگر مشرف صاحب اس وقت تک الیکشن کروا دیتے، جو انہیں بہت لیٹ کی ہیں، جب ان کو کورٹ سے آرڈر ملا تب الیکشن کی کروا دیتے اور صدر بن جاتے، شاید بہت بہتری صورت ہے۔ انہیں بہرحال اچھا کام کیا، میں آپ کو یہ بتانا، میرا سی شکوہ یہ ہے کہ جب بھی دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا 34 سال پاکستان میں فوجی حکومت رہی ہے، 34 سال، باقی تقریباً بنتے ہیں 40-46 سال، جو بھی بنتے ہیں 40 سال، اس کے اندر سویلین حکومت رہی ہے، لیکن کنٹینیوشن نہیں ہے ان کے اندر، جو ہونا بہت ضروری تھا۔ بھٹو صاحب کو آپ نے ہٹا دیا، ڈسکنٹینیوشن ہو گیا، ملک کے اندر عدم استحکام آ گیا، پھر آپ نے بے نظیر کو ہٹا دیا، پھر آپ نے نواز شریف کو ہٹا دیا، ابھی آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا۔ یہ جو اگر یہ اپنی اپنی مدتیں پوری کر کے ہٹتے تو پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی۔ محسن کاظمی صاحب، یہاں میرے اختلاف جو ہے وہ ہوتا ہے، میں بھی سمجھنا چاہتی ہوں اس چیز کو۔ ہم کہتے ہیں جناب جمہوریت اتنے عرصے رہی، ظاہر سی بات ہے کسی بھی ملک کے عالمی سطح پہ ترقی کرنے پہ جمہوریت کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ابھی جو گورنمنٹ ہے اس کو اوپر کون چلا رہا ہے، ایوریبڈی نو دیٹ، مجھے اسکرین پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملات کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں جب ان کی گورنمنٹ، وہ جب آتے ہیں وہ جس طرح بھی آ رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں ان کو ہٹا رہے ہیں، کیا یہ ایون فیلڈ کیس یا عزیزیہ ریفرنس کیس، یہ تمام چیزیں یا توشہ خانہ یا کرپشن، یہ انہوں نے تو نہیں کی ہے، یہ تو سیاستدانی کرتے ہیں۔ جب ملک کو پہ اتنی برے وقت آتے ہیں اور وہ آ کے سنبھال رہے ہیں، تو پھر غلط کہاں پہ ہوتا ہے؟ کون غلط کر رہا ہے؟ سیاست ہم کیا غلط ہے؟ بتائیے پاکستان میں سوائے نواز شریف کی کس سیاستدان کو سزا ہوئی؟ کسی کو نہیں ہوئی، اور ماشاءاللہ وہ سزا یافتہ ہونے کے باوجود پروٹوکول لے کر آ گئے، یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے۔ زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، بھٹو صاحب کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا،
پھر آپ اس میں ابھی آپ ریسنٹ آپ کے پاس مثال موجود ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو سلسلہ تو چل رہا ہے. یہ میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ ترقی ملک میں کب ہوتی ہے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ انہیں کے مختصر وقت ہوتی ترین ہے. یہ لفظ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کسی سیاستداں کو عوام نے لیڈر کے طور پہ تسلیم کیا اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا. اچھا، یہی خوبی ذوالفقار علی بھٹو کی تھی. آپ ان کا زمانہ دیکھیں اور آج کا زمانہ دیکھیں، تقریباً ایک جیسا معاملہ چل رہا ہے. انہی نے بھی راولپنڈی کے راجہ بازار میں ہنری کسنجر کا ایک لیٹر دکھایا تھا جو دھمکی آمیز تھا. سر اب وہ جو لیٹر ہے اس پہ تفصیلات بھی ابھی آ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی اس حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے. اس پہ میں کافی تفصیل میں انشاءاللہ کوشش کروں گی نیکسٹ پروگرام پہ بات کروں، لیکن کچھ چیزیں میری بھی سمجھ سے بالا تر ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. مجھے بتائیے کہ مبشر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یا ٹھیک ہے. طارق خلیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. طارق خلیل صاحب، دو چیزیں ہیں. آپ ابھی ملک کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہم بھارت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم اپنے بارڈرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر میں بارڈرز کے بارے میں بات کروں تو ہمارا ملک جغرافیائی لحاظ سے جس طرح سے قائم ہے، یہ شاید لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، اپنا میپ بھی کھول کے بہت کم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں سے کس جگہ کون کون سے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. تو فوج ہماری کس حد تک اس وقت گھری ہوئی ان چیلنجز میں، اور پھر ملک کے اندر جو سیاسی کردار ہے وہ بھی اس میں مستقل تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی فوج آ جاتی ہے. تو آپ اس فوج کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن آئی ٹرائی ٹو آنسر اٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر میں یہ سوال خاص طور پہ آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں. میں ابھی جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ پلیز ایوری باڈی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ سینٹر آف گریوٹی اس ملک کی پاکستان کی فوج ہے. اٹ از دی بائنڈنگ فورس. کیونکہ جتنے چیلنجز کا، جیسے ابھی آپ نے باہر سے کہا ہے، وی ہیو انہیریٹیڈ دیز چیلنجز 1947 آنورڈ، جس کو میں کہتا ہوں سیکورٹی سنڈروم. پہلے دن سے جو گاندھی اور جناح کا تصور تھا پارٹیشن کا، وہ تو کینیڈا امریکہ کا تھا. لیکن جو ایکسٹریمسٹ تھے کانگریس کے، انہوں نے میڈ شو فرام دی ڈے ون. پہلے انہوں نے 1946 کے فسادات شروع کرائے، پھر پارٹیشن کروا دی. پنجاب کے جو ہمارے صوبے پروونس جو پنجاب ہے، اس کے بہت سارے ضلع جو ہمارے پاس آ رہے تھے، آر بارڈر واز سپوز ٹو بی ایٹ پانی پت، وہ انہوں نے پارٹیشن کروا دی. ماسٹر تارا سنگھ کو ورغلایا، اور پھر فسادات ہوئے. 10 لاکھ کے قریب جانیں گئیں، 20 سے 30 لاکھ کے لیے، اور 1 کروڑ کے قریب پاپولیشن ٹرانسفرز ہوئی. تو وہ پرابلم تو میں تھے، اور اس چیلنجز کو پاکستان کی آرمی بہت چھوٹی سی تھی، کپل آف بٹالینز تھیں جب پاکستان کو انہیریٹ ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ، تو ٹھیک ہے ہمارے پاس پلسز بھی آئے ہیں، مائنس بھی آئے ہیں. کوئی فوج، ابھی جرمنی نے کتنی شکستیں کھائیں ورلڈ وار 1 میں، ورلڈ وار 2 میں، تو وہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو بارڈر پاکستان کا 1947 میں تھا، آج بھی وہی ہے، وہ چینج نہیں ہو سکا. تو دس از اے کریڈیٹیبل تھنگ، کیونکہ دی مینڈیٹ جو پاکستان آرمی کا ہے ٹو ڈیفینس آف دی کنٹری، ناٹ ٹو گو اینڈ کانکر دہلی. یہاں کون سا جی فتح کر لیا، کون سی جگہ کر دیا، بھائی وہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ہمارا مینڈیٹ ہے ٹو ڈیفینڈ دی بارڈرز آف پاکستان. اور اس میں الحمدللہ اس پاکستان کو چھوڑے، وہ دیٹ واز اے ڈفرنٹ سینیریو. سر میں، آپ چونکہ اسکرین پہ ہے، آپ بڑی ڈیٹیل میں چیزیں جانتے ہیں. ہمارا جو اس وقت سینیریو مائنڈ بن چکا ہے قوم کا، بحیثیت قوم کہ ہم خود پارٹیشن کا شکار ہو گئے کہ فوج ایک طرف، سیاست ایک طرف. آپ کیا لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے کہ جی فوج اس وقت خود ایک سچویشن میں ہے، اور جو آپ نے کہا کہ ہمیں موروثی طور پہ یہ چیزیں ملی ہیں، ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے. ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم نے بارڈر کو سیو کر کے رکھا ہے. افغانستان ہے ایک طرف، ہمارے پاس ایران ہے ایک طرف، ہمارے پاس ایک طرف بھارت ہے، ہم کشمیر پہ بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں تو ہمیں مسائل کا شکار میں ہم آلریڈی موجود ہیں، اور پھر ہم مزید گرم پانی کا خطہ ہے ہمارے پاس جس پہ لوگوں کی نظر ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو قاضی صاحب نے کہا تھا ہم غریب ملک ہیں.
میں ڈس ایگری کرتا ہوں. ہم غریب ملک نہیں ہیں, ہم مس مینجڈ ملک ہیں. ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. یعنی میں اب لمبا ہو جائے گی بات تو اس لیے میں اس کو کٹ شارٹ کرتا ہوں. وی ہیو ایوری تھنگ, ایوری پوٹینشیل ٹو بیکم اے گریٹ پاور. قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا, لیکن ہم مس مینجڈ ہیں. اور اس کے یہ ایک کتاب ہے ایک امریکن کی لکھی, پاکستان اے ہارڈ کنٹری. اور ایک اور صاحب آئے تھے جو پرویز کے زمانے میں آئے تھے. سوری میں پرویز مشرف کو پرویز ہی کہتا ہوں بیکاز ہی واز مائی کورس میٹ, تو وہ ہم پرویز ہی شروع سے کہتے تھے. وہ آئے تھے پرویز کے زمانے میں, مسٹر رابرٹ راس. انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان ہیز سو مچ پاور, یعنی ہمیں نہ تو ایک کلو واٹ بجلی امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ گیس کی ضرورت ہے. وی ہیو ایوری تھنگ بٹ وی آر مس مینجڈ. اور انہوں نے کچھ بہت ساری تجاویز آلٹرنیٹ انرجی کمیشن کو دی تھی, لیکن انفارچونیٹلی جیسا کہ ہوتا ہے کسی پہ عمل نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ فوج کے اپنے ایک بڑے مسائل ہیں, کیونکہ فوج ایکسپریس نہیں کر سکتی, وہ صرف سنتی ہے. ایک لے دے کے آئی ایس پی آر ایک سٹیٹمنٹ دے دے گا یا کچھ جرنلسٹ کو بلا کے سوال جواب ہوگا, تو وہ تو ایک تشنگی رہتی ہے لوگوں میں یا کچھ وہ بات. تو میں اگر فوج میں ہوں تو میں کسی کو جا کے کچھ بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ دیٹ از ناٹ الاؤڈ. لیکن بات یہ ہے کہ اوپریشنز فوج کے اندر بھی آتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک جوان جو ہے, وائی شوڈ ہی گو اینڈ سٹ ان دی کارگل کے بارڈر پہ بیٹھا ہو, یا بلوچستان میں کیچ میں مارا جا رہا ہو, یا کہیں اور, کوئی اس سے ہمدردی نہیں کرتا. کوئی دو دن فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد اس کی فیملی کہاں پہ ہے, اس کے بچے کدھر ہیں, کوئی بادر نہیں کرتا. یہ ایک پریشرز ہیں ہوتے ہیں جو فوج کے اندر رہتے ہیں. تو فوج کا مورال ٹھیک ہے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن فوج کا جو مورال ہے اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے. اگر قوم نہیں ہے تو فوج نہیں ہے. بہت خوبصورت بات کی, اور میں یہی بتانا چاہتی ہوں آج کل کی نوجوان نسل کو کہ کچھ نہیں تو اپنا میپ کھول کے دیکھ لیں اور یہ دیکھیں کہ کن قوموں سے ہمارے ماضی میں کیا تعلقات رہے ہیں. جس طرح سے ابھی کچھ نہیں تو اسرائیل کے حوالے سے بات کی گئی, فلسطین کے حوالے سے بات کی گئی, تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کا مذہب کیا ہے اور ان کے کن ممالک سے کیوں تعلقات ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کو اگر پتہ ہوں گی تو آپ کو مسئلے کے جڑ تک آپ پہنچیں گے کہ پرابلم شروع کہاں سے ہوئی ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تنقید تو ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, لیکن بریگیڈیئر صاحب نے جیسے بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہوں, جس طرح سیاستدانوں سے بھی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, فوج میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں, کوئی قیادت ایسی ہوئی ہو کہ جس سے فیصلے غلط ہوئے ہوں گے, لیکن اوور آل جو پریشر ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اگر قوم نہیں ہے, اگر قوم کی طرف سے سپورٹ ہوگی تبھی ہمارے ادارے قائم کر سکیں, اور تبھی ہم اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے. کل بھی پروگرام میں کہا تھا تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے لیکن کرنا ضروری ہے. جو ہم بڑی آسانی سے پاکستان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کنٹری ایسی ہے. سوچیں آپ ذرا, آج ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں, آج ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں. آپ آزادی سے سانس لے سکتے ہیں, میں آزادی سے بات کر رہی ہوں, میرے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سن رہے ہیں. یہ آزادی بہت بڑی چیز ہے, اس کا شکر ادا کیا کریں اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں صرف ایک مسکراہٹ اور دعا کی صورت میں کہ جو آج بارڈر پہ کھڑے ہوئے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. مبشر میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. مبشر میر صاحب, سب سے پہلے تو یہ مسئلہ افغانیوں کا جو سامنے آیا ہے اور اس میں کافی کم دن رہ گئے ہیں, الٹیمیٹ میں صرف 2 روز باقی ہیں ان کی وطن واپسی پہ, کیا کامنٹ کریں گے اس حوالے سے؟ دیر آئے, درست آئے, یا ہونا نہیں چاہیے تھا, یا پھر اس کو پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا؟ اتنی ہائپ اس وقت نہیں دینی چاہیے تھی, جب ہو جاتا معاملہ, میٹر ہو جاتا اس کے بعد پبلک کرنا چاہیے تھا. کیا کامنٹ کریں گے اس معاملے پہ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بالکل پاکستان نے دنیا بھر میں ایک ریفیوجیز کو پناہ دینے کا, ایران نے بھی اور پاکستان نے بھی, دونوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے اور دنیا نے اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے. اور ابھی یو این او نے بھی اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پاکستان اور ایران نے ایک بہت ہی لمبے عرصے تک جو ہے ہوسٹ کیا ہے ریفیوجیز کو. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری اپنی ریاست کے اپنے مسائل بہت زیادہ رہے ہیں, اور جس طرح یہ وار چلتی رہی ہے تھرو آؤٹ ہمارے نیبر میں, آلموسٹ 40 ایئرس ہم نے گزار لیے, تو اس میں ہم اپنے بارڈرز کو جس طرح ہم نے سافٹ رکھا ہوا تھا, میرا خیال اتنا سافٹ جو ہے نا وہ ایران نے نہیں رکھا. اس کی اسٹریٹجی جو تھی
وہ ہم سے بہت بہتر تھی. ہماری اسٹریٹجی اچھی نہیں تھی, اس کو ہمیں ماننا چاہیے. ہماری اسٹریٹجی تھی بالکل سمجھ لیں کہ اس طرح سے دونوں سائڈ چمن کا بارڈر آپ دیکھ لیں, یا آپ وہ کہہ لیں جلال آباد کی سائڈ جو ہماری تورخم بارڈر ہے, تو مطلب ہم نے اتنا ریلیکس رکھا ہوا تھا کہ لوگ بڑے بغیر کسی پاسپورٹ کے, بغیر کسی پرمٹ کے آنا جانا ان کا تھا. تو یہ ہم اپنی اب کریکشن اگر کرنا شروع ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس گڈ دیر آئے درست والی بات جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ریاست کی ایک جو شکل ہے وہ درست کرنی ہے, ریاست کا جو نظام ہے اس کو درست کرنا ہے. تو اٹس بیٹر کہ اگر ہم اس کو جو ہے سائنٹیفکلی کر لیں. بایومیٹرک کا سسٹم ہے جو ہم نے اپنا نادرا کا جو سسٹم بنایا کہ کس طرح جو ہے لوگوں کو رجسٹر کرنا چاہیے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جس کا انفراسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم اس کو کر نہیں پا رہے تھے, باوجود نہیں کر پا رہے تھے. اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات تھی. تو لہٰذا اگر اچھا ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے ایک پراپر وے میں ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن بریک سے پہلے میں یہ بھی بات کہوں کہ جب لوگ آواز اٹھاتے ہیں, مخالفت کی بات کرتے ہیں, تو بعض کا درست ہوتا ہے, کہیں دل میں ایک آنکھ جل رہی ہوتی ہے. پھر بنگالیوں اور بہاریوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے تھا, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. بڑے آسانی سے آپ نے افغانیوں کے شناختی کارڈ بنا دیے, ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کہ ایسا ادارہ جو کہ ہمارے باپ دادا کی نسلوں تک کو نکال کے سامنے رکھ دیتا ہے, وہ کس طرح سے کارڈ جاری کرتا ہے. باتیں تو حل ہو جائیں گی, لیکن اس کے بعد بھی انکوائریز ہونا ضروری ہیں, ان کالی بھیڑوں کو نکالنا ضروری ہے جو اس قسم کے دھندے میں ملوث تھے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے. مبشر میر سے بات ہو رہی تھی غیر ملکیوں کے واپسی کے حوالے سے. سر آپ کنٹینیو کیجیے گا, کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے؟ آپ نے کچھ باتوں پہ وضاحت کی, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یہاں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات ہیں وہ کس حد تک اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور ہم کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے ان چیزوں کو. جی سر, کیا کہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں جو افغان قوم ہے نا, اس کا پاکستانی قوم کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے. اس کا آپ نے اظہار دیکھا کرکٹ میچ کے موقع پہ. اگرچہ ہم تو یہ تصور کرتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سے احسانات ہیں افغانستان کے اوپر, اور یہ چیز بھی ہمیں جو ہے بہت زیادہ کھلے دل کے ساتھ بھی اس چیز کو, ان کی بات بھی سننی چاہیے کہ ان کی بھی ہمارے کے خلاف بہت سی شکایات ہیں, خاص طور پہ ہماری فارن پالیسی کے حوالے سے, یا یہ جیو پالیٹکس جو ہوئی ہے ہمارے ریجن کے اندر, یا جو فورن انویژن ہوا ہے, امریکہ کا ہوا ہے, نیٹو فورسز آئی ہیں, یا اس کے علاوہ جو بھی یہاں پہ انٹرسٹ ہوا ہے پورے ریجن میں جو ایک پرابلم رہی ہے. تو افغان قوم جو ہے اس میں پاکستان کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹارگٹ کرتی ہے. ایک تو یہ, اور ایک ہسٹوریکلی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھے ریلیشن شپ نہیں رکھے پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک کی اگر ہم بات کریں. اور جب انہیں موقع ملتا ہے وہ اس کا اظہار کھلے عام کرتے ہیں. ہم تو انہیں اپنے بھائیوں کی طرح تصور کرتے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے برادر کنٹری ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمیں بہت سی چیزوں میں ان کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ادھر سے جو ہے نا اس کا ایک ریئیکشن بڑا ڈفرینٹ سا نظر آتا ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس کا ریئیکشن بھی آنا شروع ہو گیا ہے. ہم نے اپنی کریکشن کرنی ہے اب ضرورت مندی کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے. اور یہ بھی ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے, یہ بہت اچھا ہے کہ جو قانونی طور پر پاکستان میں رہنا چاہتا ہے, قانونی طور پر آنا چاہتا ہے, اس کے لیے پابندی نہیں ہے, لیکن غیر قانونی طور پر رہنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ جیسے کہ پاکستانیوں کو بھی پوری دنیا میں غیر قانونی طور پر رہنے میں بہت سے مسائل ہیں, لوگ جیلوں میں جاتے ہیں. اسی طرح جو ہم نے یہ سہولت دی ہوئی تھی باوجود کئی وجوہات کی وجہ سے بھی دی ہوئی تھی, یا اس میں ہماری غلطیاں بھی تھیں, لیکن ہمیں اب اس کو درست کر لینا چاہیے. اور خاص طور پر یہ بہت مشکل بھی ہوگا کیونکہ جو بارڈر ایریاز ہیں, بلوچستان کا بارڈر ہے یا KPK کا بارڈر ہے, وہ کوئی آسان بارڈر نہیں ہے, بہت مشکل بارڈر ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ فینسنگ جو ہے وہ بھی کارگر نہیں ہوئی.
इतनी चेक पोस्ट भी पॉसिबल ही कामयाब नहीं है हुई। ना, ये मतलब एक लॉजिकली बात ही नहीं हो सकती कि इसको फेंसिंग किया जाए और इतनी बड़ी उस पर लेकिन देखिए जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो आप अपने तौर पर जितना मर्जी करें, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर का आप देखिए किस तरह का निजाम बनाया हुआ है। हमें अफगान गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो बहुत प्रॉपरली इस तरह एग्रीमेंट करना चाहिए, ऐसी बातचीत करनी चाहिए कि वो इसमें हमारे साथ ताउन करें। अभी हमें अफगान गवर्नमेंट की तरफ से ताउन नजर नहीं आ रहा। ये लग रहा है कि हम अपने तौर पर अरेंजमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन अफगान गवर्नमेंट जिसके साथ हमारे अच्छे मरासम हैं उधर से हमें जो है ना वो ताउन आता हुआ नजर मुबश्शिर नहीं मीर आ साहब, रहा। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त है कम है और वो आपका मौक़िफ़ हमारे पास आया। मोहसिन काज़मी साहब, आपसे कुछ मुल्की सियासत पे हमारे पास वक्त कम है, बात कीजिएगा कि हमें अपने अंदरूनी सियासत को इस वक्त किस तरह से देखना चाहिए ताकि हम जो बैरूनी सियासत है और हम दूसरे ममालिक जो कुछ कर रहे हैं मुसलमानों के साथ उसमें हम आगे बढ़ सकें, क्या कहते हैं? देखिए, मौजूदा हालात में आप खुद समझ सकते हैं, सब समझ रहे हैं, हम लोग देखते रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम नहीं है। आपको एक रेगुलर सिस्टम बनाना है, स्टेबल गवर्नमेंट बनानी है और हर तरीके से आप करें कि इसका हल क्या है। एक ही हल है जो आवाम भी कह रही है, खवास भी कह रहे हैं, आप इलेक्शन करवा इलेक्शन टाइम पे फेयर हो जाए, एंड फ्री बिल्कुल इलेक्शन ऐसा ही है। करवाए, जो पार्टी जीत कर आए उसको इख्तियार है, वो पॉलिसियाँ बनाए। ये निगरां हुकूमतों का हक नहीं है पॉलिसियाँ बनाना। ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आया। जी ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे आप? किस सिलसिले में? सर, ये जो हमारे इस वक्त एक जो बात उन्होंने मुबश्शिर मीर साहब ने की, मैं उस पर एक पॉइंट आपका लेना चाहती हूँ कि जो उनके दिल में, हमारे हमसाय मुल्क में जो अफगानी हैं उनके दिल में एक गुस्सा है, शायद वो मुशर्रफ दौर की वजह गुस्सा से नहीं है। देखिए, फिर मैं बार बार कहता हूँ कि किसी मसले को एनालाइज करने के लिए उसकी बैकग्राउंड में जाए। देयर नेवर एग्जिस्टेड अफगानिस्तान टिल 18th सेंचुरी। इट केम इनटू बीइंग अहमद शाह अब्दाली के वक्त। उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ झगड़े होती रही। हमारा जो एरिया है ट्राइबल एरिया था, जो अब सेटल एरिया हमने बना दिया है, और जो पश्तून एरिया है, ये एरियाज एक्सचेंज होते रहे। रंजीत सिंह की हुकूमत काबल तक थी, उसके बाद पश्तूनों की हुकूमत पेशावर तक थी, इसलिए देयर वाज नो फिक्स्ड बॉर्डर। और जब पाकिस्तान बना है तो जो हमने कमिटमेंट दी थी कायदे आज़म ने ट्राइबल्स को कि ठीक है स्टेटस को बरकरार रखेंगे, उनको फ्रीडम दी थी कि जब तक 40-50 साल जब भी है आपका स्टेटस को बरकरार रहेगा। तो उसमें उनको फ्री मूवमेंट थी, कोई उधर जाना आना ये नई बात नहीं है। जब हम, मुझे याद है हम छोटे होते थे तो सर्दियों में उनको पाबंदे कहते थे, वो आते थे बड़े पंजाब के शहरों में आके काम करते थे, खेतों में काम करते थे, फिर पैसे कमा के चले जाते थे। वो दैट वाज द सिस्टम। फिर जियो स्ट्रेटेजिक हालात बदलते गए, सोवियत यूनियन आ गया, वो ये जो भी तो फेंसिंग जो है ना कैसे करेगी। मैंने मीर ने मेरा नाम लिया है, आई वॉज ब्रिगेड कमांडर इन महमद एरिया 83 में, तो वहाँ आर्टिलरी कमांडर था मैं। वहाँ के 300 के करीब 200 प्लस क्रॉसिंग थे, और एक घर इधर है, एक बहू उधर रहती है और ससुराल इधर है, तो कैसे आप रोकेंगे उनको? आना जाना तो लगा रहेगा। लेकिन हकीकत में अफगानी ये समझते हैं, और मैंने इस पर एक दफ़ा बयान भी दिया था और आर्टिकल भी लिखा था कि भाई ज़्यादा पश्तून पाकिस्तान में है तो व्हाई नॉट जलालाबाद शुड कम एंड जॉइन पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ दे आर आस्किंग कि पख्तूनिस्तान बनाओ। तो मैं कहा लेट जलालाबाद कम टू अस बिकॉज जलालाबाद हैज बिन पार्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट रंजीत सिंह के ज़माने में। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, मैं नौजवान नस्ल से ख़ास तौर पे कहूँगी कि जो जितना गुस्सा है या नाउमीदी है उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि हम खुद अगर बेहतर होंगे तो हम दुनिया भर में दूसरे लोगों का भी साथ दे सकेंगे। अपनी रियासत को मजबूत अगर हमें करना है, और दूसरी रियासतों का जो मुसलमान रियासतें हैं उनमें अगर जुल्म हो रहा है उसको अगर बेहतर करना है, तो सिर्फ नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, और जब आप तारीख को और कौमों के मिजाज को जब समझेंगे, उनके मज़ाहिब को आप समझेंगे, तभी आप बेहतरी ला सकते हैं और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मेरे मुल्क पे वही हुक्मरान आए जो मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।